बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल इंतहाई संगीन हो चुके हैं। जितना भी आप समझ सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा संगीन है। सरकारी सच, सरकारी झूठ, उस पर मत जाइएगा और वज़ीरों के, मुशीरों के और जो इनके माउथ पीस हैं उनकी बातों पे मत जाइएगा, क्योंकि वो उनको भी पता है कि वो झूठ बोल रहे हैं। और हकीकत यह है, ज़मीनी हकीकत यह है कि पाकिस्तान इस वक्त संगीन तरीन बहरानों का शिकार है और अब पाकिस्तान की सलामती ख़तरे में है। और 1970 और 71 से भी ज़्यादा संगीन मामला हो चुका है। दो सूबों में अमलन रिट ऑफ द गवर्नमेंट, रिट ऑफ द स्टेट ना होने के बराबर है। सिचुएशन ये है कि आज इस व्लॉग में दो खबरें हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खबरें, यानी कि ब्रेकिंग न्यूज़ है। और पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जो इस वक्त हो रहा है। और उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ एक है कि जनरल साहब की जो पॉलिसियाँ थीं वो पॉलिटिकल एजेंडा था, जो कि ज़ाती एजेंडा था। उस ज़ाती एजेंडे ने पाकिस्तान को बंद गली में लाकर खड़ा कर दिया है। और पाकिस्तान तो बंद गली में है ही है, और अब जनरल साहब भी बंद गली में पहुंच चुके हैं और अब वहां से उनका निकलना महाल हो गया है। उसकी वजह यह है कि अब आवाज़ें बुलंद हो रही हैं, सदाएं बुलंद हो रही हैं। कल अहमद नूरानी साहब की जो स्टोरी थी, जो जनरल आसिम मुनीर साहब की फैमिली के बारे में, उनके अजीज़ व अक़ारिब के बारे में, उनके अपने बारे में, अकबरा परवरी और दीगर जो इल्ज़ामात उसमें आयद किए गए हैं, सबूत दिखाए गए हैं। 24 घंटे गुजर चुके हैं और DGISPR ने अभी तक उसके बारे में एक लफ्ज़ तक नहीं कहा। उसकी कोई तरदीद अभी तक नहीं आई, न सरकारी ज़राए से, न गैर सरकारी ज़राए से, न सिक्योरिटी ज़राए से, न सिविल ज़राए से। अभी किसी ने भी उसकी तरदीद नहीं की और वो ख़बर पूरी दुनिया में इस वक्त ज़ेरे बहस है। बल्कि उल्टा जो हमारे पास इत्तलाआत हैं, तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। और ऐसी तहकीकात, वो कहते हैं ज़ीरो टॉलरेंस। मुझे बताया जाए कि ये डाटा कहाँ से लीक हुआ, ये ख़बरें कैसे लीक हुई, ये इन्फॉर्मेशन कैसे लीक हुई, इसके बारे में मुझे मुफस्सल रिपोर्ट चाहिए और ज़िम्मेदारों का तयन चाहिए कि कौन है जिसने मेरी फैमिली का ज़ाती रिकॉर्ड, पर्सनल डाटा जो है वो शेयर किया और ये अमेरिका कैसे पहुंचा। अब यह खुद एक भौंचाल आया हुआ है और उस भौंचाल से कैसे बचा जाएगा ये आने वाले दिन बताएंगे, क्योंकि उससे पहले जनरल बाजवा साहब के बारे में भी अहमद नूरानी साहब ने खबर दी थी। उसमें शाहिद असलम साहब को उठा लिया गया था, जो कि फिर बाद में रिहा हुए अदालती हुक्म पर, और वो इस वक्त अमेरिका में हैं या कनाडा में, जहाँ भी हैं अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। उनको उठाया गया था और उनसे पूछगिछ की गई थी। फिर नादरा के बहुत सारे मुलाजमीन को डिसमिस कर दिया गया था और बहुत ही ज़्यादा क़यामत सुग़रा बर्पा की गई उन मुलाजमीन पे कि इन्होंने हमारा डाटा लीक किया। जबकि सियासतदानों के, सहाफ़ियों के और सरकारी मुलाजमीन के डाटा जो हैं वो सुबह, दोपहर, शाम हर 2 घंटे बाद जारी होता है और लीक होता है। उस पर कभी इवन यहाँ तक के हमारे ऑनरेबल जजेस का डाटा भी लीक किया गया, सिर्फ इसलिए कि ज़ाती एजेंडे को तक़वियत और दवाम देना थी। लिहाजा ये मामला अब ज़रा गंभीर हो चुका है और उसकी तहकीकात की जा रही हैं। लेकिन उससे भी बड़ी खबर आ चुकी है जनरल साहब के बारे में। और जनरल साहब का जो ओहदे पर बरकरार रहना एक महाल है, महाल बन चुका है और पुल सरात से गुज़र कर उन्हें अपना ओहदे पर बरकरार रहना होगा। उसके बारे में आपको तफसीली खबर देता हूँ, क्योंकि एक ख़त इस वक्त सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे ज़ेर बहस है, ज़ेर गर्दिश है। और उसमें बहुत ही उनसे जनरल आसिम मुनीर साहब पे संगीन तरीन इल्ज़ामात आयद किए गए हैं और उन्हें कहा गया है कि वो फिल फौर इस्तीफ़ा दे दें। और वो ख़त की ज़ुबान इतनी सख्त है कि शायद मैं वो ख़त पूरे का पूरा ख़त आपको न सुना सकूं, लेकिन उसकी ज़ुबान बहुत सख्त है और इंग्लिश में लिखा हुआ है और
اس میں ہے جی فرام گارڈینز آف آنر، اور پاکستان کی مسلح افواج کے افسران اور جوان کی طرف سے یہ خط ہے، اور جنرل عاصم منیر صاحب، کیونکہ اس کی تصدیق ابھی تک ہونا باقی ہے، یہ خط کیسے ہوا، کہاں سے آیا، کیسے جنریٹ ہوا، اور یہ خط 13 مارچ 2025 کی تاریخ ہے، اور اس میں جنرل عاصم منیر صاحب کو کہا گیا ہے کہ جی آپ کو ہم الٹیمیٹم دے رہے ہیں، آپ استعفیٰ دے دیں، اور چونکہ آپ کی پالیسیوں کی وجہ سے پاکستان اور فوج کے درمیان خلیج بڑھتی جا رہی ہے، اور میں وہ الفاظ استعمال نہیں کر سکتا، میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں اپنے مزاج کے ہاتھوں، اور ویسے بھی احتیاط کرنی چاہیے، میں وہ الفاظ اور وہ زبان استعمال نہیں کر سکتا جو اس خط میں لکھی گئی ہے۔ اس میں دو ٹوک انداز میں کہا گیا ہے کہ آپ مستعفی ہو جائیں، اور آپ اس عہدے کے اہل نہیں ہیں، آپ کے آنے کے بعد اور آپ کی جو پالیسیاں ہیں، جو پولیٹیکل ایجنڈا ہے، اس پولیٹیکل ایجنڈے کے بعد یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اچھے طریقے سے آپ کا رہنا جو ہے وہ فائدہ مند ہوگا مسلح افواج کے لیے یا پھر پاکستان کے لیے۔ اور اس میں تمام جو پچھلے 2.5 سالوں میں 3 سالوں میں جو ظلم و ستم کیا گیا اس کا ذکر ہے کہ یہ ان لوگوں کی چیخیں ہیں، وہ خواتین جو گھروں میں قید ہیں، وہ صحافی جو گولیوں سے خاموش کر دیے گئے، وہ کارکن جو محض سچ بولنے کے جرم میں غائب کر دیے گئے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی آمریت کے مظالم کا خمیازہ بھگتا۔ جب سے اپریل 2022 کا ذکر ہے کہ ظاہر ہے جب رجیم چینج ہوا تو انہوں نے کہا کہ آخری جمہوری باقیات کو ختم کیا جب، تو اب وقت ختم ہو چکا ہے، فوراً استعفیٰ دے دیں، ورنہ ہم جو کچھ آپ نے چھینا ہے اسے طاقت کے ذریعے واپس لے لیں گے۔ ہم اس دھرتی کے بیٹے ہیں جنہوں نے پاکستان کی حفاظت کی قسم کھائی ہے، اس کی تباہی کی نہیں۔ تو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ ادارے کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے اور انتقامی مہم کے لیے فسطائی راج میں بدلنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور قائد اعظم کے نظریات اور ہمارے شہداء کے خون کی توہین ہے۔ پھر بلوچستان اور جعفر ایکسپریس کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو دعوے کیے گئے ہیں وہ نہیں، بلکہ یہ دندناتے ہوئے آئے، انہوں نے ٹرین اغوا کی اور قتل و غارت کی، اور اس کے بعد وہ واپس چلے گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، شدت پسندوں کو، علیحدگی پسندوں کو، ان سب کو۔ اور آپ مسلسل آپ اور آپ کے ادارے جو ہیں وہ غلط بیانی کام کر رہے ہیں۔ پھر ڈی جی آئی ایس پی آر پہ بہت زیادہ سخت زبان استعمال کی گئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کے جھوٹ جو ہیں اس کی وجہ سے بھی فوج بدنام ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ الیکشن 2024 کی چوری کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے الیکشن چوری کروایا، اور یہ ایک دھوکہ تھا، بیلٹ باکس بھرا گیا، پولنگ اسٹیشن پر حملے کیے گئے، پی ٹی آئی کے امیدواروں کو گرفتار کیا گیا، اور یہ سب کچھ آپ کے دور میں ہوا، اقوام متحدہ نے دیکھا اور عوام نے دیکھا، اور ہم نے جو اس دھاندلی کو عملی جامہ پہنانے پر مجبور کیے گئے سب کچھ دیکھا۔ لہذا وہ کہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھوں پر یہ سارا داغ جو ہے آپ کے ہاتھوں پہ ہے، اور پرامن احتجاج کرنے والوں پر۔ پھر آگے لاہور کا ذکر ہے جی، لاہور میں 79 خواتین، کراچی میں طلبہ، اسلام آباد میں صحافی جو ہے وہ آپ کے ظلم و ستم کا شکار ہوئے، اور پھر جس طریقے سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا اس کا ذکر ہے۔ پھر 9 مئی 2023 کے فسادات آپ کا بہانہ تھے، لیکن ہم سچ جانتے ہیں آپ نے اسی لمحے کو استعمال کیا تاکہ جبر کو مزید سخت کیا جا سکے۔ اور پھر آگے انہوں نے کہا کہ آپ کی کوتاہیوں کی فہرست بڑی طویل ہے، اور اس لیے انہوں نے کہا کہ جی لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، اور جو تنقید کرتا ہے، جائز تنقید کرتا ہے، اس کو بھی اٹھایا جاتا ہے، جیلوں میں وہ لوگ سڑ رہے ہیں، اور اس لیے یہ درست نہیں ہے۔ پنجاب، بلوچستان، سندھ، خیبر پختونخوا کہیں بھی صورتحال اچھی نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی پالیسیوں کی وجہ سے فوج جو ہے وہ عوامی سطح پہ عوام میں غیر مقبول ہو رہی ہے، اور اب لوگ فوج کی طرف اس طریقے سے عزت اور احترام سے نہیں دیکھتے۔ یہ میں اپنے الفاظ ذرا تھوڑے سے نرم کر کے آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ یہاں پہ بہت سخت زبان لکھی ہوئی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ یہ زبان میں اپنے الفاظ میں یا اپنے ادا کروں، لہٰذا میں آپ کو اس کا مفہوم بتا رہا ہوں۔ یہ خط بہت ہی سخت خط ہے جی،
اور اس لیے انہوں نے کہا کہ جی آپ کی پالیسیوں کی وجہ سے فوج ہم سے دور ہو گئے ہیں اور اب ہماری عزت نہیں کرتے اور اس پہ بلکہ ہمیں ٹونٹ کرتے ہیں، ہمارا تمسخر اڑایا جاتا ہے، اور یہ سچویشن ہو چکی ہے۔ اور یہ صرف اس لیے ہوئی ہے کہ آپ کا آپ کا جو سٹائل ہے وہ 10 پارٹ ڈکٹیٹر کا ہے، اور انہوں نے کہا کہ آپ صرف اپنا ٹینیور 2027 تک پورا کرنے کے لیے اور اقتدار میں رہنے کے لیے جو کچھ آپ سے ہو پا رہا ہے وہ سب کچھ کر رہے ہیں، جو کہ پاکستان کو نقصان پہنچا رہا ہے، کیونکہ بلوچستان بھوکا ہے، خیبر زخموں سے چور ہے، اور آپ صرف اور صرف اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جی ہم ہی ہیں اصل میں فوج کے وفادار، اور ہم ہی ہیں فوج کے طرفدار، اور فوج کے مفادات اسی میں ہیں، ملک اور قوم کے مفادات اسی میں ہیں کہ آپ مستعفی ہو جائیں اور فوری طور پر الگ ہو جائیں اپنے عہدے سے، کیونکہ پاکستان کو آپ دلدل سے نہیں نکال سکے اور نہیں نکال سکتے۔ اور پھر انہوں نے آگے کہا ہے کہ جی صرف یہیں تک نہیں بلکہ اپنے جرائم کے لیے عدالتوں کا آپ سامنا کریں، عوام آپ کا فیصلہ کریں گے نہ کہ آپ کے خوشامدی۔ اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے استعفیٰ نہ دیا تو ہم راول پنڈی کی طرف مارچ کریں گے اور ہمارے ساتھ فضائیہ بھی ہوگی۔ اور پھر آگے جا کے انہوں نے بحریہ، انہوں نے کہا کہ جی بحریہ کے اندر، فضائیہ کے اندر سب کے ہیں جو ہے وہ اس وقت دیکھ رہے ہیں، اور یہ سچویشن گھمبیر ہوتی جا رہی ہے۔ تو یہ ایک خط ہے جی، اور استعفے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ خاص طور پہ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ جو احمد نورانی صاحب کی جو ہے سٹوری، اس کے بعد مشکل ہے، بہت مشکل ہے، مورلی، قانونی طور پہ، لیگلی بہت کمزور ہو گئے ہیں، اور کیونکہ ڈپلومیٹک پاسپورٹ، خاندان کے لیے مراعات اور یہ سب کچھ، اور پھر ماموں جان اور پھر ماموں کے ماموں، یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اب از خود ایک بہت بڑی سٹوری ہے، جو کہ آنے والے دنوں میں مزید اس میں یہ ڈیولپنگ سٹوری ہے، اس کی نئی جہتیں آئیں گی اور مشکلات کا شکار آپ ہوں گے۔ دوسری جانب جی، آج پارلیمانی کمیٹی کا بند کمرے کا اجلاس تھا، اور یہ بھی پہلی دفعہ ہوا ہے کہ آرمی چیف اور فوجی قیادت جو ہے اس نے آج بریف کرنا تھا اور بریفنگ دینا تھی، خاص طور پہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے حوالے سے، اور جو کچھ بھی تھا اپنا پوائنٹ آف ویو دینا تھا۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف اور متحدہ اپوزیشن جماعتیں، جس میں محمود خان اچکزئی صاحب پختونخوا ملی عوامی پارٹی شامل ہے، جس میں جی ڈی اے شامل ہے، جس میں سردار اختر منگل صاحب، جتنی بھی اپوزیشن جماعتیں ہیں، ان تمام اپوزیشن جماعتوں نے، مجلس وحدت المسلمین ہے اور سنی اتحاد کونسل ہے، سب نے یہ مل کر فیصلہ کیا کہ وہ بائیک آؤٹ کریں گے، لہٰذا انہوں نے بائیک آؤٹ کیا۔ انہوں نے شرط عائد کی تھی کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے، اور جب تک آپ عمران خان سے ملاقات نہیں کرواتے ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ لہٰذا یہ رات گئے اجلاس ہوا تھا، اور آج صبح باقاعدہ طور پہ پریس کانفرنس کر کے اناؤنس بھی کر دیا محمود خان اچکزئی صاحب نے، اور سلمان اکرم راجہ صاحب، عمر ایوب صاحب اور صاحبزادہ حامد رضا صاحب اور دیگر جو سینئر لیڈرشپ تھی وہ سب کے سب موجود تھے۔ عمر ایوب صاحب سب نے یہ اناؤنس کیا ہے اور بائیک آؤٹ کا اعلان کر دیا ہے، اور اس لیے آج جو ایک محفل سجائی گئی تھی بند کمرے میں، پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس، پارلیمانی سلامتی کمیٹی کا اجلاس، وہ اجلاس یوں سمجھیں نشستن گفتن برخاستن۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس اجلاس میں محمود خان اچکزئی صاحب نے بہت کیا جی، کلیئرٹی کے ساتھ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پارلیمان جعلی ہے، الیکشن چور ہے، عوام کی منتخب نمائندہ نہیں ہے، اس لیے ان کے سامنے جا کے کیا کرنا اور ان کے سامنے بیٹھ کے بریفنگ کیا لینی، جو ہارے ہوئے لوگ ہیں، جو غاصب ہیں۔ تو جو منتخب نمائندے ہیں، حقیقی منتخب نمائندے، جو 8 فروری 2024 کو جنہوں نے الیکشن جیتا، ان کو ایوان میں لایا جائے، اور وہ ایوان میں آئیں اور وہ امور مملکت چلائیں، نہ کہ یہ ہارے ہوئے لوگ۔
یہ انہوں نے بڑا کیٹاگوریکلی آج کہا ہے. اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم کسی ادارے کے خلاف نہیں ہیں. ہاں، جو مس یوز آف پاورز، مس یوز آف اتھارٹی کر رہے ہیں اور جو آئین اور قانون سے باہر ماورا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، ان کے ہم خلاف ہیں اور یہ آواز ہم بلند کرتے رہیں گے. آج 1965 کی جنگ کے ہیرو ایم عالم کی آج 12ویں برسی ہے اور ان کو ہم خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں اور ہم سیلوٹ بھی کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ایک ایسا ریکارڈ قائم کیا 1965 کی جنگ میں جو ابھی تک کوئی نہیں توڑ سکا، اور کم سے کم وقت میں انہوں نے دشمن کے کئی جہاز گرا دیے اور آنن فانن پلک جھپکنے میں انہوں نے، اور پھر وہ 5 جیٹ طیارے جی محمود عالم صاحب نے 1 منٹ سے بھی کم وقت میں بھارتی فضائیہ کے 5 جیٹ طیاروں کو مار گرایا تھا، اور مجموعی طور پر ٹوٹل اس سے زیادہ تھے. تو یہ ان کا ریکارڈ ہے اور آج ان کی برسی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ سکون عطا فرمائے. تو پاکستان کے جو ہیروز ہیں جی، ان کی پاکستانی قوم قدر کرتی ہے، اور جوانوں کی، افسروں کی، شہیدوں کی، غازیوں کی. لیکن جو پاکستان کو نقصان پہنچاتے ہیں، خواہ وہ جنرل ہیں، خواہ وہ جج ہیں، خواہ وہ جرنلسٹ ہیں، خواہ وہ افسر ہیں، خواہ وہ سپاہی ہیں، تو ان کے ساتھ پاکستان کی قوم نہیں کھڑی. فی الوقت اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.